हाँ जी, 10th क्लास आप लोगों को बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है जनरल ज़ियाउल हक का एरा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारा बोर्ड में ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको भी देखते रहो, साथ साथ आप अपनी किताब भी निकाल लें बच्चे। उसमें लास्ट में हमने किया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड, और आज हमने करना है ज़िया का दौर हुकूमत। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के एंड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पे मेंशन नहीं है। एंड हमने उस पे किया है इंतज़ामी इस्लाहात पे, ऐसे ही है ना? तो साथ ही ज़िया का दौर कैसे शुरू हो गया, उन्होंने ये इंट्रोडक्शन में बताया होगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका आगाज़ करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में इलेक्शंस का इनेकाद कराया, और जितनी भी जो आपकी ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, उन्होंने अलायंस बना लिया। अलायंस बनाने का मतलब होता है इत्तेहादी बना लेना। तो लिहाजा उन्होंने इस अलायंस के ग्रुप को क्या नाम दिया? पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA। ठीक है, तो इक़्तिदार में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। बेटा नेटवर्क का इशू होगा, आपको बोर्ड क्लियर हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी के नेटवर्क का इशू हो तो वो साथ में अपनी किताब भी निकाल लें। आपको पता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड है, तो हम लोगों ने उसी को करना है। समटाइम्स स्क्रीन शेयर नहीं होती, उसके बाद स्क्रीन शेयर हो जाती है। अच्छा जी, इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे। बेटा आवाज़ आपको क्लियर हो जाएगी, नेटवर्क का मसला है इसीलिए। अच्छा जी, 1977 के इलेक्शंस का इनेकाद कराया गया, और इन इलेक्शंस में कामयाबी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुई, उसकी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी को ही हुई। उस पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पीरियड में, उन्होंने पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक पार्टी बनाई, जिसको PNA कहा जाता है। ठीक है, ये पार्टी बनाने के बाद जब इलेक्शंस में उनको कामयाबी हासिल हुई, तो तमाम ऑपोजिशन ने कहा कि ये इलेक्शंस में धांधली हुई है, या इन इलेक्शंस को सही तरह से कंडक्ट नहीं करवाया गया। तो लिहाजा पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने मिल के एक प्रोटेस्ट मूवमेंट का आगाज़ किया। प्रोटेस्ट मूवमेंट हम किसको कहते हैं? कि एक तहरीक चलाई, जिसमें उन्होंने इसके खिलाफ जलसे किए या जुलूस निकाले, एहतजाज करने को कहते हैं बेसिकली। तो लिहाजा एहतजाज किया उन्होंने, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए हैं, ये सही तरह से कंडक्ट नहीं हुए और इनमें धांधली हुई है। तो लिहाजा इसीलिए अब इलेक्शंस या तो दोबारा से कंडक्ट करवाए जाएँ, या कोई और नया तरीका अपनाया जाए। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बेटा बातचीत की गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी नेशनल अलायंस के साथ बातचीत की, डायलॉग्स किए कि हालात को या किसी तरह से भी सिचुएशंस को बेहतर बनाया जा सके और इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट ना हो। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, क्योंकि अलायंस बनाया हुआ था, इत्तेहादी थे, तो लिहाजा वो सब अगेंस्ट थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के। लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैन कर दिया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और इसी दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक इल्ज़ाम के तहत उसे जेल में डाल दिया गया, और वो इल्ज़ाम किसका था? नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल का। तो लिहाजा एक मर्डर केस में उनको इन्वॉल्व करके उनको जेल में डाल दिया गया, या जेल की सज़ा दे दी गई। उसके बाद बेटा जी, जब इलेक्शंस दोबारा से कंडक्ट हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि अलायंस बनाया हुआ था सब ने, तो लिहाजा इसी तमाम सिनेरियो के दौरान ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो बेसिकली ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इसीलिए लगाया था ताकि उसका इक़्तिदार ख़त्म हो जाए और वो खुद इक़्तिदार में आ जाए। तो मार्शल लॉ लगाने के बाद कि ये जो तमाम सिनेरियोज़ हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे इल्ज़ाम लगाए गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे कि ज़िया ने मार्शल लॉ नाफ़िज़ कर दिया। उसके बाद बेटा जी, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जो कि जिनका ताल्लुक एक नॉन पार्टी बेस से था, मतलब ऐसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ मोहम्मद ख़ान जुनेजो आए एज़ अ प्राइम मिनिस्टर इन 1985। तो इस लाइन को आप लोग बेशक अंडरलाइन कर लीजिए कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो, ये मैंने आपको तीसरे नकात में भी लिखा हुआ है, फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1985। ये आपकी किताब में तारुफ में भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए।
تو یہ کیسے اقتدار میں آئے کہ نان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک الیکشنز کنڈکٹ کروائے گئے تھے، مطلب جس میں پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہیں تھی، ویسے ہی ان جنرل آزاد امیدواروں کے درمیان کروائے گئے تھے الیکشنز، اور اس الیکشنز کے نتیجے میں محمد خان جنیجو کو زیادہ ووٹنگ آئی اور یہ ایز اے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے 1985 میں۔ اب جو محمد خان جنیجو کا ٹیمپرمنٹ تھا اور جو ضیاء کا ٹیمپرمنٹ تھا وہ آپس میں نہیں ملتا تھا۔ بیسیکلی محمد خان جنیجو چاہتے تھے کہ ملک میں ڈیموکریسی آئے یا ڈیموکریٹک ٹائم پیریڈ رہے، لیکن کیونکہ ایسے ہی ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا تھا تو لہٰذا یہ اس سے خوش نہیں تھا۔ تو ان کے اور ضیاء کے اور جنیجو کے اختلافات کافی رہے آپس میں۔ ان اختلافات کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی آپس میں کبھی بھی کوارڈینیشن نہیں ہوئی، لیکن جب ملک کو چلانا ہوتا ہے تو ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ضیاء نے کیا کیا، ضیاء نے آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کیا۔ 5 والے پوائنٹ پہ آ جائیے۔ آرٹیکل 58(2)B کیا تھا بیٹا؟ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں نا کچھ شقیں شامل ہیں، کچھ آرٹیکل شامل ہیں، کچھ دفعات شامل ہیں اور اس کے بھی آگے سے کلازز ہیں کہ جی اب یہ کانسٹیٹیوشنز یا یہ آئین کیسے رہیں گے۔ آئین جب نافذ کیے جاتے ہیں نا تو اس میں کچھ آرٹیکلز ایڈ کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں ہم رولز اینڈ ریگولیشن نافذ کر رہے ہیں، آپ کے حکومتی اقدامات کیسے چلنے ہیں، یا آپ لوگوں کے عام شہریوں تک وہ رائٹس ان کو پرووائڈ کیسے کرنے ہیں، حکومتوں کا نظام کیسے قائم کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کیا اس نے، اور اس نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ ڈیزالو یا تحلیل کرنے کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ سے الیکشنز کنڈکٹ کروائے جائیں گے اور نیا پرائم منسٹر الیکٹ کیا جائے گا۔ جو آپ کا پریویس ہے اس کی تمام سروسز کو اس نے آرٹیکل 58(2)B کے ذریعے ختم کر دیا۔ ہاں جی، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یہ آپ کے تعارف کے 5 نکات تھے۔ سب سے پہلے الیکشنز کا ذکر تھا، پھر PNA کا جو الائنس پارٹی بنائی تھی اپوزیشن نے ان کا ذکر ہے، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے ایک قتل کیس میں پھنسایا گیا، ضیاء نے مارشل لا نافذ کیا، محمد خان جنیجو نان پارٹی کی بیس پہ ایز اے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد ضیاء نے اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 58 کے ذریعے محمد خان جنیجو کی سروسز کو ختم کر دیا۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ چلے جی بیٹا، اب آگے آ جائیں اس کی اصلاحات پر، ریفارمز پہ اس کی۔ اچھا جی بیٹا، اصلاحات پہ آ جائیں۔ سب سے پہلے بیٹا صنعتی اصلاحات ہے، انڈسٹریل ریفارمز۔ اچھا، جب ضیاء الحق اقتدار میں آیا تو اس نے آتے سال ذوالفقار علی بھٹو کی جتنی بھی پالیسیز تھی اس کو ختم کر دیا۔ ابینڈنٹ کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا ڈسکنیکٹ کر دینا یا ان سروسز کو ختم کر دینا جو پہلے پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی تھی۔ تو لہٰذا جب ضیاء حکومت میں آیا تو اس نے آتے ساتھ ان کی سروسز کو یا ان کی جتنی بھی پالیسیز تھیں ان کو ابینڈنٹ کر دیا، ختم کر دیا یا چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی جو مین پالیسی تھی وہ کیا تھی؟ نیشنلائزیشن، قومی تحویل میں لینا۔ مطلب زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کو اس نے کس کے اندر لیا تھا؟ حکومتی اقدامات میں لے لیا تھا یا حکومتی سروسز میں لے لیا تھا، اور تمام اخراجات ان کے کون ادا کرے گی؟ آپ کی حکومت ادا کرے گی۔ تو لہٰذا اس نے آتے ساتھ ضیاء نے اس طرح سے اس کی پالیسیز کو ختم کر کے اپنی پالیسیز نافذ کی، اور اس نے مختلف قسم کی فیکٹریز پہ کام کیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بچے کہ جتنا آپ لوگ انڈسٹریز پہ کام کرو گے اتنی ہی آپ کی ملک کی معیشت بہتر ہوگی، آپ کے ملک میں ایکسپورٹ کا ریٹ زیادہ ہوگا اور امپورٹ کا ریٹ کم ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ 3 مین فیکٹریز کا ذکر ہے، کاٹن، رائس اینڈ فلور ملز۔ ٹھیک ہے، تو ان فیکٹریز پہ سب سے پہلے اس نے کام کیا زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ملک میں ایکسپورٹ ہو سکے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس نے انویسٹر کو بہت اپریشیٹ کیا اپنے دور حکومت میں۔ انویسٹر آپ لوگ سمجھتے ہو نا، جو کہ آپ کے ملک میں سرمایہ لگا رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس نے اپنے دور حکومت میں ان انویسٹرز کو فروغ دیا، ان کو کہا کہ وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں، وہ بے شک صنعتوں میں انویسٹ کریں یا تعلیم میں انویسٹ کریں، کیونکہ جتنے بھی زیادہ انویسٹر ہوں گے اتنے ہی آپ کی حکومت پہ کم برڈن ہوگا۔ اس کے علاوہ بیٹا انہوں نے لارج اسکیل انڈسٹریز پہ جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کر دی اس نے، جو آپ کے بڑے پیمانے کی جتنی بھی صنعتیں تھیں اس کو اس نے پرائیویٹائز کر دیا، نیشنلائزیشن سے اس کو ختم کر دیا۔ بھٹو کے دور میں ہم نے نیشنلائزیشن کا پروسیس کیا تھا، قومی تحویل میں لینے کا، اور اس کے دور میں اس نے پرائیویٹ سیکٹر کو بہت انہانس کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں اور آپ کی حکومت پہ برڈن کم رہے۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اس کو ایک دفعہ آپ کتاب سے بھی ریڈ آؤٹ کر لیجئے۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں بیٹا ایگریکلچر ریفارمز پہ، آپ کی زرعی اصلاحات۔ اچھا، زرعی اصلاحات میں بیسیکلی اس نے عشر کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا، جیسے کہ آپ کا زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا ہے جو کہ 2.5 ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، اسی طرح آپ کی زمینی پروڈکشن میں
جو آپ کی بارش سے ایریا سیراب ہوتے ہیں ان سے 10% کٹوتی ہوتی ہے، اور جو آپ کے نہری پانی سے ہوتے ہیں ان سے 5% کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کا ہی نظام ہے جیسے زکوٰۃ کا آپ کا سسٹم ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے فکس کیے ہوئے ریٹس کو کہ یہ جو آپ کے بارش کے پانی سے زمین سیراب کی جائے گی اس پہ زیادہ ہے، اور جو آپ کا نہری پانی ہے کیونکہ وہ آرٹیفیشیل ریسورس آ جاتا ہے، رین آپ کا نیچرل ریسورس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عشر کے نظام کو آپ نے لازمی انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں یا شارٹ میں بھی آپ کو سوال آتا ہے، تو پوری ایگریکلچر ریفارمز آپ کی آلریڈی 2 لائن کی لکھی ہوئی ہیں، اسے مارک کر لیجیے، اس میں عشر کا نظام ہے، ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ آگے آ جائے بیٹا تعلیمی اصلاحات۔ اچھا جی، تعلیمی اصلاحات میں اس نے سب سے پہلے اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ کہاں تک لازمی قرار دیا؟ گریجویشن تک۔ گریجویشن آپ لوگ سمجھتے ہو نا، بی اے تک، مطلب 14 جماعتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی اس نے بہت سے انیشیٹو اپنے دور حکومت میں قائم کیے۔ اس نے عورتوں کی تعلیم پہ بہت کام کیا۔ اس نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ترتیب دی یا اس کو ارینج کیا، اور وہ ارینج کرنے کا کیا مقصد تھا کہ اسلام کے نفاذ کو اہمیت دی جائے، اسلامی تعلیمات کو اہمیت دی جائے، اور اسلامی نظریے کے مطابق ہمارے تمام فیصلے کیے جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس نے نیوز پیپر، ریڈیوز اور ٹیلی ویژن میں بھی اسلامک ویلیوز کو بہت پروموٹ کیا۔ تو ضیاء کا دور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اسلامائزیشن پروسیس کا دور تھا، مطلب اس نے اپنے دور حکومت میں نفاذ اسلام پہ بہت زور دیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس نے تعلیم کے حوالے سے بھی بہت کام کیے، اور جو نوجوان طلبہ ہیں ان کی تعلیم کے لیے پروگرامز کا بھی انعقاد کیا، اور لٹریسی ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس نے بہت سے اقدامات کیے۔ لٹریسی ریٹ آپ سمجھتے ہو، خواندگی کا شرح، خواندگی کی شرح کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ریشو کو بہتر کرنے کے لیے اس نے بہت سے تعلیمی ادارے بنائے، پروگرامز کا انعقاد کیا۔ آگے آ جائے بیٹا ہیلتھ ریفارمز پہ۔ ہاں جی، صحت کی اصلاحات۔ اب صحت کی اصلاحات میں بھی اس نے بہت سے پروگرام کا انعقاد کیا، خاص طور پہ گاؤں کے ایریاز میں جتنے بھی آپ کے صحت کے ایشوز ہیں، کیونکہ آپ کے جو اربن ایریاز ہیں وہ تو ڈیولپڈ ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمارے رورل ایریاز میں ہمارے صحت کے بہت سے مسائل ہیں، تو لہٰذا ان کو بہتر کرنے کے لیے اس نے بہت سے ہیلتھ سینٹر بنائے۔ ہیلتھ سینٹر بنانے کا مین پرپز کیا تھا کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا صحت کے حوالے سے، پریکاشنز بتائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ اس نے بہت سی لیڈی ہیلتھ ورکرز جو کہ جگہ جگہ یا گھر گھر جا کے عورتوں کو بتاتی تھیں، ان کے مسائل کا حل بتاتی تھیں، اور ان کو گائیڈ کرتی تھیں کہ وہ کیسے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں تاکہ وہ بچوں کا بھی براؤٹ اپ اچھے سے کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اکانومک ریفارمز ہے، معاشی اصلاحات۔ معاشی اصلاحات میں بیٹا زکوٰۃ کے نظام کا بتائیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے زکوٰۃ کا نظام کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ ملک میں زکوٰۃ کا جو نظام امپلیمنٹ کروایا تھا وہ ضیاء نے اپنے دور میں کروایا تھا۔ اچھا، یہ اس کی پہلی لائن انڈر لائن کر لیجیے، 1980 میں، یہ میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ زکوٰۃ کا نظام بیسیکلی اس کی جو پراپر امپلیمنٹیشن ہے وہ 1980 میں ہوئی، جس کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنی بھی اماؤنٹ ہے اسے 2.5% پر اینم، مطلب سالانہ کاٹی جائے گی ایز اے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا کیا پرپز ہوتا تھا کہ معاشرے کے غریب طبقوں تک یہ پہنچ سکے اور ان کی بھی بحالی کے لیے کام کیا جا سکے۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں بیٹا سوشل ریفارمز پہ۔ سوشل ریفارمز میں سب سے پہلے بیٹا انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن کا ذکر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے 9th کی کتاب میں قرارداد مقاصد کا ذکر کیا تھا۔ قرارداد مقاصد بنانے کا مین پرپز کیا تھا کہ جو آپ کے تینوں قوانین بنے ہیں ان میں ان نکات کو شامل کیا جائے گا، ایک شپ میں شامل کیا جائے گا یا اس کے بھی باقاعدہ سے نکات بنائے جائیں گے، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن آبجیکٹیو ریزولوشن اس کا حصہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی انہوں نے بیٹا لکھا ہوا ہے کہ اسے ایز اے پریمبل، پریمبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہید کے طور پہ، آغاز کے طور پہ اس کو شامل کیا جائے گا آپ کے تینوں آئین میں، 1956 میں بھی، 1962 میں بھی اور 1973 میں بھی۔ قرارداد مقاصد کے آئین کیا تھے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اور شہریوں کو ان کے حقوق پرووائڈ کیے جائیں گے، اردو آپ کی قومی زبان ہوگی، اسلامک ویلیوز کا نفاذ کیا جائے گا۔ یہ تمام نکات آپ 9th کی کتاب میں کر چکے ہیں بچے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بیٹا یہاں پہ انہوں نے اسلامک لاز کو بہت زیادہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسلامائزیشن کا پروسیس اسلامی قوانین کے حوالے سے اس نے اپنے دور میں بہت کام کیا تھا، اور جو بھی مطلب چوری ہوگی یا کوئی غیر قانونی کام کیے جائیں گے تو ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈیل کیا جائے گا، اور ان کی سزائیں بھی اسلام کے مطابق ہی رکھی جائیں گی، اور جو ڈرگس وغیرہ کے ایشوز ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پہ حکومتی سطح پہ حل کیا جائے گا، اور نماز کے لیے خاص طور پہ اس کے دور حکومت میں بہت سے ایڈیکویٹ میئرز کیے گئے۔ ایڈیکویٹ کا مطلب ہوتا ہے مناسب اقدامات، تو لہٰذا نماز کو بے شک آپ کا آفس کا ٹائم ہو، تعلیمی اداروں میں ہو، باقاعدہ طور پہ نماز کا آغاز کیا گیا تھا اس کے دور حکومت میں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے بچے، تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. یہ ضیاء کا دور ہم نے کیا ہے، اس کی 6 ہیڈنگ سوشل ریفارمس ہے. اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو دیکھیں.